नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सवाल आपका में आपका होस्ट डॉक्टर शहजाद अंसर आपको खुश आमदीद कहता है। हमारे पास आपके बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और हम आपकी दिलचस्पी के और तमाम सवालात के जो आपने भेजे हैं ममनून हैं और आपको इनकरेज करना चाहते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप सवालात पूछें और हर सवाल जो आपके जहन में मौजूद है हमें लिख भेजिए, क्योंकि बाइबल का खुदा सवालों पे कोई एतराज़ नहीं करता बल्कि उठाए गए सवालों का जवाब देता है। और इस वक्त भी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है जनाब ज़ियाउल मसीह अपोलॉजिस्ट हैं और मुख्तलिफ जो है वो मुल्की सतह पे जो अपोलोजेटिक्स कॉन्फ्रेंसेस है उसमें बतौर स्कॉलर स्पीकर के तौर पे जो है वो बुलाए भी जाते हैं। और इसके अलावा इन कैमरा डिबेट सेशंस में भी ये उन मखसूस लोगों में से हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ बैठ के बाइबली हवाला से गुफ्तगू के बाद इस बात को जो है वो साबित किया है कि गुफ्तगू पुरअमन भी हो सकती है और नतीजा खेज़ भी। तो जनाब ज़ियाउल मसीह, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम सवाल आपका में। और हम चूँकि नस्बनामों पे बात कर रहे हैं और हमारे नाजरीन जो है वो उनकी तरफ से बहुत सारे सवालात जो है वो नस्बनामों पे आए हैं और आज भी हम गुफ्तगू का आगाज़ इसी नस्बनामा से मुतल्लिक जो है वो सवालों से करेंगे। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ सवालात की तरफ जाए, मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा बराहे मेहरबानी मत्ती रसूल और लूका रसूल ने जो नस्बनामे पेश किए हैं उनमें मौजूद जो नाम है उनका ज़रा थोड़ा सा तकाबली जायज़ा पेश कर दें, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे नाजरीन को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसा कि कोई बयान करें आप। बहुत सारे सवालात हैं, उनमें से जैसे मत्ती रसूल जो है वो अपने पहले बाब में बयान करता है नस्बनामा लिखते हुए कि याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, और लूका 3 बाब में जो है वो इसी हवाले से जब हम देखते हैं तो वो लिखता है कि वो यूसुफ का बेटा और वे अली का। इसी तरह से अगर आप मत्ती रसूल का नस्बनामा देखें तो उसमें वो बयान करता है कि दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ, जबकि लूका रसूल अपने नस्बनामा में बयान करता है वो नातन का और वो दाऊद का। तो उस एतबार से ज़रा अगर इस तनाजुर में इन हवाला जात के हवाला से देखा जाए तो कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आती है। तो बराह मेहरबानी इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे लेके चलें, इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। जी बिल्कुल डॉक्टर शहजाद अंसर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम बातों के लिए, इन सवालात के लिए, सीखने सिखाने के अमल को जारी रखने के लिए, और नाजरीन की सारी जो दिलचस्पी है उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ये बाकायदा से सवाल है कि मत्ती पहला बाब में लिखा गया है कि यूसुफ का बाप जो था वो याकूब है, और लूका को अगर किसी तौर तशरीह करें तो वहाँ पर लिखा गया है कि यूसुफ का बाप एली था। जी पहला तो यही सवाल है, बड़ी कंफ्यूजन और है। दूसरा है कि मत्ती लिखता है कि दाऊद जो था वो उससे सुलेमान पैदा हुआ, जबकि जब हम लूका रसूल की अंजील उसका 3 बाब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि दाऊद का बेटा नातन था। ठीक है, ये सवाल मौजूद है और बाइबल के जो स्टूडेंट हैं, बाइबल के तालिब इल्म हैं, उनके लिए नया सवाल नहीं है, और लेकिन नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ज़रूर हम इसको बयान करेंगे। तो मैं पहले भी आपको बयान कर चुका हूँ और बार बार हम इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ये चुनिंदा नस्बनामे हैं जो कि आबाओ अजदाद में से कोई एक हो सकता है, ये वल्दियत के नस्बनामे नहीं हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि पुराने अहदनामे में जो नस्बनामे बयान किए गए हैं लफ्ज़ बिन के साथ, वो अबरानी का बैन लफ्ज़ है जिसका मतलब जो है वो सन, ग्रैंड सन और मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर। और इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया कि मत्ती की इंजील में जो इसके लिए फ़ेल या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो गिनायो है, जिसका मतलब भी जो है वो वल्दियत नहीं है बल्कि आबाओ अजदाद में से कोई एक। अब लूका की तरफ आते हैं, तो लूका ने जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो है हियोस। जब वो लिखता है वो नातन का और वो दाऊद का, ठीक है, जब वो बेटे के तल्लक से कुछ लिखना चाहता है कि वो उसका बेटा, तो वो वहाँ पर लफ्ज़ हियोस इस्तेमाल करता है। और स्ट्रॉन्ग लाइट डिक्शनरी में उसका जो नंबर है वो है G5207, यानी कि जी ग्रीक यानी कि ग्रीक का ये लफ्ज़ है 5207। तो उसका जो तर्जमा है वो लफ्ज़ बैन और गिनायो जैसा ही है कि ये लफ्ज़ जो है वो वल्दियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो। वल्दियत के लिए इस्तेमाल होता भी है
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ولدیت اس کا مطلب ولدیت ہی ہر دفعہ دیا جائے. یہ ناظرین کو سوری قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ناظرین کو بتاتے چلے جائیں کہ پچھلے پروگرام میں ضیاء المسیح صاحب نے اس پہ بات بھی کی تھی کہ گنایوں کا لفظ جو ہے وہ اسی تناظر میں استعمال ہوا ہے متی کی انجیل میں, اور متی رسول نے اس کو گنایوں کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ رقم کیا ہے نسب نامے کو لکھتے ہوئے, تاکہ جو ہے وہ واضح رہے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ولدیت کی بات نہیں کر رہا بلکہ فیملی ممبر کی بات کر رہا ہے, اور اس سے مراد جو ہے وہ ولدیت ہی صرف نہیں لی جا سکتی. اسی طرح سے جو ہے وہ جیسا ضیاء المسیح صاحب فرما رہے ہیں کہ حیوس کا لفظ جو ہے وہ لوکا رسول نے استعمال کیا, اور اس سے مراد بھی یہ نہیں لی جا سکتی کہ صرف ولدیت پہ فوکس کیا جا رہا ہے بلکہ شجرہ نسب میں سے یا خاندان میں سے جو ہے وہ کسی ایک ممبر کی بات ہو رہی ہے, کسی ایک خاندانی رکن پہ بات ہو رہی ہے. جی ضیاء المسیح صاحب. تو میں نے بتایا آپ کو کہ جب متی لکھتا ہے کہ یعقوب سے یوسف پیدا ہوا, جی, تو لیکن لوکا لکھتا ہے کہ یوسف جو تھا وہ ایلی سے پیدا ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متی رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ یوسف کا باپ ہے, اور جبکہ لوکا نے کہہ دیا ہے کہ نہیں یوسف کا باپ ایلی ہے. ہو سکتا ہے جو ایلی ہے یہاں پر جو نام ایلی ہے وہ اسی خاندان کا جو کہ چنیدہ خاندان تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چن لیا گیا اس خاندان کو, خدا نے یہوہ خدا نے اس خاندان کو چنا, تو اسی خاندان میں سے کوئی جد امجد میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جس کو بیان کیا ہے. اور چونکہ یہ ولدیت کا نہیں ہے لہٰذا یہ سوال بار بار پوچھنے کا, اور بار بار اسی طرح کا جو سوال آتے جائیں گے میں وہی رسپانس جو ہے وہ میں کرتا جاؤں گا. اور رہی بات دوسرے سوال کی کہ داؤد سے سلیمان پیدا ہوا, اور لوکا رسول نے کہا کہ نہیں داؤد سے ناتن پیدا ہوا. تو آپ بھی بائبل کے طالب علم ہیں, اور جو اگر نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ داؤد کے یہ دونوں ہی بیٹے داؤد کے تھے, لیکن چونکہ سلیمان بادشاہ بنا اور سلیمان جو تھا وہ گدی نشین تھا. اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے ناظرین گدی نشین کو زیادہ سمجھیں, کیونکہ دیکھیں یہاں پر پیر جو ہیں بہت زیادہ ہیں, تو پیروں کے بڑے بڑے بچے بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بچے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن گدی نشین کوئی ایک ہوتا ہے. باقی بچوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے, ان کو رتبہ بھی ملتا ہے, لیکن گدی نشین کوئی ایک ہوتا ہے. ہزاروں پیر بدلے ہیں تیرا سایہ نہیں جاتا, وہ والی صورتحال کریٹ ہوگی. تو دیکھیں یہ گدی نشین تھا سلیمان داؤد کی نسل میں, لیکن ناتن بھی اس کا بیٹا تھا, اور وہ بھی قابل احترام تھا, اور خدا کو پیار کرنے والا, خدا سے ڈرنے والا, خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. لہٰذا لوکا نے اس کو بیان کیا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ کو پھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ جد امجد کو بیان کیا جا رہا ہے اور ولدیت کے نسب نامے نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بھی یوسیہ کی مثال دے چکا ہوں کہ یہاں پر لکھا تھا یوسیہ سے یکونیہ پیدا ہوا, حالانکہ وہ یکونیہ جو ہے وہ اس کا پوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کو میں آپ کو بتاؤں, آج تک یہودیوں نے یسوع کی ذات پر, یسوع کی تعلیمات پر, یسوع کے موعود مسیح ہونے پر اعتراضات کیے ہیں, بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہمیں تاریخی لیکن انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف داؤد کے خاندان میں سے نہیں تھے. ظاہر ہے وہ شجرہ نسب کے معاملے میں تو بہت زیادہ سنجیدہ ہے. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ بالکل صحیح نسب نامے ہیں, اور یہ شجرہ نسب جو بیان کیا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہودیوں کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. اور متی رسول جو تھے وہ یسوع کو داؤد بادشاہ کے تخت کا اہل بادشاہ ہونے کے طور پر متعارف کروا رہے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں متی رسول جب ذکریہ 9 باب اس کی 9 آیت کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کون سا کوٹ کرتے ہیں, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. تو متی 21:5 میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کے طور پر وہ. اور لوکا کی طرف جب آپ آتے ہیں تو لوکا روح القدس کی رہنمائی میں یونانی اور بے شمار رومی لوگوں کے لیے اپنی انجیل کو جو تھے وہ لکھ رہے تھے خدائے روح القدس کی رہنمائی میں. تو وہ یسوع مسیح کے چنیدہ خاندان کے چنیدہ افراد کو متعارف کرواتے ہوئے نسب نامہ تحریر کر رہے ہیں, اور پھر وہ نسب نامے کو آدم تک لے جاتے ہیں. اور آخر میں بڑی خوبصورت بات لکھی کیا کہ وہ آدم کا, اور آدم خدا سے, اور آدم خدا سے تھا. اور یہ خوبصورتی کہ ان دونوں نسب ناموں کو بیان کیا ہے. اچھا ضیاء صاحب ایک بات بتائیے, یہ آپ نے جو ہے وہ مختلف نسب ناموں پہ بات کی, بائبل مقدس میں بھی بہت سارے نسب نامے نظر آتے ہیں, پیدائش کی کتاب میں ہی ہمیں 5-7 قسم کے مختلف نسب نامے نظر آتے ہیں. اچھا سب نے لکھا ہے, متی نے بھی لکھا, لوکا نے بھی جو ہے وہ نسب نامہ, اچھا یوحنا نے بھی کوئی نسب نامہ لکھا؟ ویسے عمومی طور پہ نظر تو نہیں آتا, تو اگر نہیں لکھا تو کیوں نہیں لکھا؟
देखिए मरकस ने भी नसबनामा लिखा है क्योंकि उस और यूहन्ना ने भी नसबनामा लिखा है, क्योंकि यस्सु की जितने यस्सु के तारफ थे, यस्सु अल मसीह की जितने भी तारफ थे, ठीक है, जो भी हवाले थे उनको बयान किया गया है। और मैं आपको बताऊं, यूहन्ना रसूल ने सबसे उत्तम काम किया है कि उन्होंने यस्सु अल मसीह का हकीकी नसबनामा दर्ज किया है, अच्छा, क्योंकि उनका जो शरई और कानूनी नसबनामा यूसुफ के साथ था वो भी बयान ज़ाहिर है वो हो गया, ठीक है। और ये भी हो गया कि ठीक है वो दाऊद के तख्त के वारिस भी बन गए, और उनका मुकद्दसा मरियम नातन के ख़ानदान के वसीले से ये भी बता दिया कि मतलब शाही उनका तल्लक खूनी उस नस्ल से था। लेकिन यस्सु का एक और भी तारफ था कि वो आसमान से आए थे, और यूहन्ना रसूल ने इस हकीकी नसबनामे को बयान किया है। यानी लिखा है कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा नहीं, आप यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पे लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। उन्होंने यस्सु का जो खुदा वाला नसबनामा था कि वो आसमान से आए थे, वो मुजस्सम कलाम थे, वो बयान किया है, और ये हकीकी नसबनामा था। और मैं आपको बताऊंगा, वो पहला बाब उसकी 10 आयत में जाकर लिखते हैं, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। कि दुनिया का जो खालिक था वो मुजस्सम होकर ज़मीन पर आया, और वही कलाम था, वही खुदा था। और फिर हम कहते हैं कि वो कलाम खुदा, आपको पता है लोग उन्हें कलमतुल्लाह के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत में उन्होंने बताया कि वो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था, और यही कलाम मुजस्सम हुआ और जिसको आप कलमतुल्लाह कह रहे हैं वही कलाम खुदा था। और उसको फिर इब्ने खुदा भी कहा गया, खुदा का बेटा, और रूह अल्लाह कहा गया, खुदा की रूह, और फिर इब्ने आदम भी कहा गया, उसे कामल इंसान भी कहा गया, दाऊद के नस्ल का जिस्म लिए हुए। जब हम बताते हैं कि वो यूसुफ वो दाऊद की नस्ल में था, वो यूसुफ की नस्ल में था, तो दरअसल हम बता रहे थे कि वो कामल इंसान था, वो बाकायदा कामल इंसान और कामल खुदा था। लिहाजा यूहन्ना ने भी अपना हक अदा किया है। अच्छा, वैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन मज़ीद नहीं बढ़ जाती? जैसे ये सवाल जो है वो अहले इस्लाम की तरफ से भी आता है, और हमारे बहुत सारे मुसलमान जो दोस्त हैं, अज़ीज़ हैं, भाई हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया भी है और हमें भेजा भी है प्रोग्राम सवाल आपका के लिए ख़ुसूसी तौर पे, कि जैसे यूहन्ना ने नस्बनामा बयान किया कि वो खुदा ताला का बेटा है और कलमा मुजस्सम है, तो अगर वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ तो नस्बनामों में कई बाप दर्ज कर दिए गए हैं। मतलब हाँ, इस पे आपकी क्या राय है? ये भी एक तो बड़ा हमारा कहना है कि वो बिन बाप के, हाँ भी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ है, बिन बाप के है, और दूसरी तरफ आपने नस्बनामों में जो है वो बाप भी दर्ज कर दिया, और एक नहीं कई हवालों से, कई पहलुओं से आप इस पे जो है वो कर रहे हैं बात। तो इस ठीक पे है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप रोमियो पहला बाब उसकी 3 से 4 आयत को अगर तलावत करें, तो वहाँ पर लिखा, वो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, कि वो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। रेफरेंस दोबारा से बोल दीजिएगा। रोमियो पहला बाब 3 से 4 आयत जी। लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, आगे मैं छोड़ रहा हूँ आयत को, एंड में लिखे खुदा का बेटा ठहरा, पाकीज़गी की रूह के एतबार से। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि जो जिस्म के एतबार से उसका तारफ़ था, उसका तारफ़ी नसबनामा था, और उसको दाऊद के तख्त का वारिस बनाया गया, और दाऊद नबी, दाऊद बादशाह से की गई तमाम पेशीनगोइयाँ कि मैं तुझ में से, तेरी नस्ल में से एक शख्स को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा, और वो उसकी सल्तनत, उसकी बादशाहत अबद तक रहेगी। और हमने देखा कि आम इंसान के साथ तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंसान मर जाते हैं। ये सिर्फ खुदा के साथ ही पॉसिबल था, तो मुमकिन ही नहीं है। खुदा खुद आकर दाऊद के तख्त पर बैठे तो फिर ही अबद तक सल्तनत रह सकती थी। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ कि खुदा खुद मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, और दाऊद के तख्त पर वो उसे सरफराज हुआ, और वो अबद तक, जैसा कि हम दोनों मज़हब मानते हैं कि ईसा मसीह आज तक ज़िंदा है, और वो आज तक उनका जो है वो चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि इब्रानियों 9:5 आयत में लिखा है कि बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया, और वो बदन मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो दाऊद की नस्ल से लिया गया। और यूहन्ना पहला बाब उसकी 14 आयत में क्या लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होता, हमारे दरमियान रहा कि ज़मीन पर रहा। कलाम जो खुदा था मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा,
اور اسی لیے آپ نے کہا کہ ان کے باب درج کر دیے گئے ہیں، وہ دراصل کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طور سے وہ اس خاندان کا حصہ تھے جس خاندان کے بارے میں پیشگوئیاں تھیں کہ اس کے تخت پر، داؤد کے تخت پر اسے بٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر یسوع المسیح کی شرعی اور قانونی اور خونی نسبت جو تھی اس کو داؤد بادشاہ سے اور پھر ابراہیم سے دکھایا گیا، اور اس حوالے سے یہ لکھا گیا یہ ولدیت نہیں ہے، اور یہ ولدیت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ٹھیک ہو ہوں گیا۔ کہ یہ جد امجد اس کے بتایا، اور یہاں بھی ان کو کوئی باپ کے طور پر نہیں بتایا گیا، ان کا آپ کو زمین کے ساتھ، زمین کے جس خاندان میں سے یسوع مسیح کو آنا تھا اس خاندان کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا نے ایسا کرتا کہ یسوع مسیح کو زمین پر اتارتا اور کہتا یہ ہے میرا پیارا بیٹا، نہیں وہ تو پاسبل بھی نہیں تھا، باقاعدہ سے اسے کامل انسان بنانا تھا، لہٰذا وہ باقاعدہ سے مقدسہ مریم کے رحم میں رہے اور کامل انسان بنے، صلب سے پیدا ہوئے، صلب سے پیدا ہوئے، کامل انسان ہوئے، اور پھر وہ کامل خدا تھے، اور ہم نے یہ جانا کہ وہ کامل انسان۔ وہ اس موقع پہ کسی شاعر نے وہ بڑا ایک وضاحتی نوٹ لکھا کہ جب بن گئی حیات معمہ میرے لیے، لٹکا سرے صلیب مسیحا میرے لیے، ہوتی ہے صبح و شام فرشتوں سے گفتگو، کھلتا ہے آسماں کا دریچہ میرے لیے، سوتا ہوں لمبی تان کر اس کے پروں تلے، اور جاگتا ہے اس کا فرشتہ میرے لیے۔ تو میں اہل اسلام کی تشفی کے لیے بھی میں اس کو دوبارہ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی اس کے بارے میں بتایا کہ سورہ نام جو کہ 6ٹھی سورت ہے، اس کی 83 آیت سے لے کر 88ویں آیت تک ہم جب پڑھتے ہیں تو یسوع المسیح کو، عیسیٰ المسیح کو ابراہیم کی ذریت میں بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ پھر ہم بھی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ المسیح بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جب آپ وہ بن باپ کے پیدا بھی ہوئے تو پھر آپ ابراہیم کی ذریت میں بھی انہیں لکھ رہے ہیں، ابراہیم کی اولاد میں بھی لکھ رہے ہیں، اور ذریت لفظ آیا ہے قرآن شریف میں تخم کے معنوں میں، سیڈ کے معنوں میں بیان کر دیا گیا۔ بالکل، تو یہ صرف اس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس خاندان کا جسم لیے ہوئے اس دنیا میں مجسم ہوئے، ایک اس فیملی خاندان آئیڈینٹی سے کے طور تعلق آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ ابن خدا تھے، اور وہ جو یوحنا رسول نے ان کا نسب نامہ بیان کیا وہ کہ وہ ابن خدا تھے۔ اچھا، مقدس متی رسول جو ہے وہ یسوع المسیح کے نسب نامے میں یوسیہ بن یکونیہ کو درج کرتا ہے، جس پر یرمیہ 22 باب اس کی 28 سے 30 آیت کے مطابق یہوہ خدا کی طرف سے لعنت کی گئی تھی کہ اس کی اولاد میں سے کبھی داؤد کے تخت پر کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اب یرمیہ 22 باب اس کی 28 سے 30 آیت کے مطابق تو اس لعنتی شخص کی اولاد میں سے مسیح کا پیدا ہونا معیوب بات نہیں لگتی؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے آپ کو اس کے بارے میں بھی کہ یکونیہ کے بارے میں جب ہم یرمیہ 22 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر بالکل یہی لکھا ہے، کیا یہ شخص کونیا ناچیز ٹوٹا برتن ہے اور ایسا جسے کوئی نہیں پوچھتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا منہ نہ دیکھے گا، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے۔ یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر متی میں لکھا ہے یوسیہ سے یکونیہ پیدا ہوا، تو اس کے لیے مختلف اس نام کو مختلف طرح سے بیان کیا گیا، یکونیہ، یکن یا یہو یاکین، یو یاکین، کونیہ، جیسا کہ یرمیہ میں لکھے کونیہ، اور جب متی یہاں پہ لکھتے ہیں تو وہ یکونیہ لکھتا ہے۔ بائبل کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دراصل یہ نام ہی فرق ہے، لیکن اگر ہم ان جو کمنٹیٹرز ہیں، مفسرین کے ساتھ چلیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی بندے کے نام ہیں، جو اس کی بعض دفعہ ایبریویشن ہے، اس کی مخفف حالت ہے، تو پھر ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متی رسول جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں ایک تو سلیکٹیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لائنیج کو بتا رہے ہیں، گو کہ جو یوسیہ ہے وہ یکونیہ کا دادا ہے، اور یکونیہ جو ہے وہ 18 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا تھا۔ دوسرا سلاطین 24 باب اس کی
1 سے 12 آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے یکونیہ 18 برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا تھا، لیکن نبوکت نظر بادشاہ جو تھا جی اس نے جب حملہ کیا اور گرفتار کر کے اسیر بنا کر انہیں لے گیا اپنے ساتھ. اور یہاں پر آپ متی کے نسب نامے میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد کے زمانہ ہاں یکونیہ سے سیالتی ایل پیدا ہوا. اور پھر یہ گرفتار ہو کر بابل جانے تک آخر تک یہ جاتی ہے یہی بات. اور پھر آگے اینڈ پہ لکھا ہے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا. یہ جو ایک حصہ ہے اسیری کا جو دور ہے، اسیری کا دور ہے، یعنی جب اس پر لعنت کی گئی ہے، اس یکونیہ پر جب لعنت کی گئی تو اس وقت سے یہ جو نسل تھی یہ اسیری میں چلی گئی. ٹھیک ہے. اور اس کو اسیری کی گرفتار ہو کر بابل جانے والی نسل کے طور پر بیان کیا گیا جب خدا نے اس پر لعنت کی ہے. لیکن پھر خدا نے ہی ان کو اس بات سے نکالا بھی ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یوسف اس کی نسل میں سے تھا تو پھر یسوع تک بھی یہ لعنت پہنچے گی؟ براہ راست پہنچے گی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے یسوع کیونکہ اسی نسب نامے سے ہے نا یوسف سے، تو وہ تو ظاہر ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یسوع جو تھے وہ مقدس یوسف کی باقاعدہ سے باپ نہیں تھے بلکہ قانونی اور شرعی باپ تھے. یسوع کا یوسف کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا بلکہ وہ شرعی اور قانونی متبنہ بیٹا ہونے کی حیثیت تھی یسوع کی، منہ بولے باپ کی حیثیت تھی یوسف کی یسوع کے نزدیک. لہٰذا خدا نے کنواری کی پیدائش کے ذریعے سے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، کنواری کی پیدائش سے اس معاملے کو حل کر دیا کہ وہ جو لعنت کا اثر تھا وہ یسوع مسیح تک نہیں پہنچتا، وہ یوسف تک پہنچتا تھا. اور یوسف چونکہ یسوع کا صرف قانونی باپ ہے، خونی باپ نہیں ہے اور شرعی حوالے سے باپ ہے، لہٰذا وہ جو لعنت ہے وہ یسوع تک وہ پہنچتی نہیں ہے. تو میں آپ کو خاص ایک بات بتاؤں کہ متی پہلا باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس مریم کا شوہر تھا. یہاں پر اس کون سی آیت ابھی آپ بول رہے ہیں؟ ہاں آخری نا، مطلب یہ جو 16ویں آیت ہے کہ یہ اس مریم کا شوہر تھا، یوسف کے لیے لکھا ہے. جی ناظرین، متی پہلا باب اس کی 16ویں آیت زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا. اس کا تعارف ایسے کروایا جا رہا ہے جس سے یسوع پیدا ہوا. اور ولیم میکڈونلڈ اپنی تفسیر انجیل میں لکھتے ہیں کہ یہ جو جس سے لفظ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ اصل یونانی لفظ جو ہے وہ اسم ضمیر واحد مؤنث ہے. اسم ضمیر واحد ہے اور مؤنث بھی ہے. یعنی کہ اس بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مقدسہ مریم کنواری سے یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی تھی اور مقدس یوسف بطور باپ اس میں شامل نہیں تھے بلکہ وہ خدائے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے دونوں مذاہب کا یہی ماننا ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا یوسف تک یہ پہنچی ہے یہ والی بات. لیکن اس خاندان کو جو اسیری میں چلا گیا تھا، جو لعنت کے زیر سایہ چلا گیا تھا، خدا نے یسوع المسیح کے وسیلہ سے اسے دوبارہ سرفراز کر دیا اور پھر سے وہ اس وعدے کو پورا کر دیا کہ اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی، اب تک رہے گی. داؤد سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا. ضیاء المسیح صاحب، ایک آخری سوال اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. یسوع المسیح کے نسب نامہ میں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. مشرقی نسب ناموں میں ایسا کوئی روایتی طور پہ پہلے نمونہ نظر نہیں آتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کیا گیا ہے؟ جبکہ نسب نامے میں بھی آپ فرما رہے تھے کہ وراثت اور وہ اس کے حوالے سے کہ نسب نامے میں عورتوں کا ہونا یہ تو ویسے آپ کو عجیب لگتا ہے، سوالیہ نشانی ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عجیب مشیر، اور یسوع کو عجیب کہا گیا ہے. اور تو نسب نامے میں اس کا تو پیدا ہونا عجیب، اس کا دنیا میں آنا عجیب، دنیا سے جانا عجیب، اور اس کے نسب نامے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عجیب لگتا ہے. بہت ساری باتیں خیر ہیں، آپ کو بہت کچھ عجیب لگے گا. آپ کو یسوع کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ بہت سی باتیں آپ کو عجیب لگیں گی، کیونکہ واقعی انسانوں کے لیے یہ نیاب باتیں ہیں. انہوں نے یہ باتیں نہیں سنی. اور یسوع کے جب عورتوں کا ذکر یسوع کے نسب نامے میں آیا تو پہلی تو بات میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ یہ عورتوں کا جو ذکر ہے وہ شمار میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ
اس نسب نامے میں جو مردوں کا ذکر ہے جن کو شمار میں لایا جا رہا ہے ٹھیک ہے. یہ ان کی مائیں تھیں، اور آپ کو تعارف کروایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص جس کا اس نسب نامے میں ذکر آیا ہے اس کی ماں کون تھی، اور فلاں شخص جس کا اس نسب نامے میں آیا دراصل اس کی ماں کون تھی. تو اس حوالے سے آیا. لیکن پھر بھی عورتوں کا ذکر جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب عورتوں کی اہمیت زیادہ ہو کسی بھی معاشرے میں تو آپ ذکر آئے گا. چلیں آپ بینظیر بھٹو کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کو ایک منٹ بینظیر بھٹو کی مثال لے لیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستانی معاشرے میں اور خاص طور پر سندھی ثقافت میں کسی عورت کا نسب نامے میں ذکر آ سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بے نظیر کے بغیر ذوالفقار علی بھٹو کا نسب نامہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس خاندان کی تاریخ پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن نسب جیسے اب دیکھیں یہودی روایتوں میں عورت کا نسب نامہ میں ذکر جو ہے وہ ایک معیوب بات ہے. ہاں، لیکن یہی بات ہے کہ یہاں اس باڑ کو بھی توڑا گیا ہے کہ آپ عورتوں کو کوئی کم حیثیت نہ سمجھیں، کیونکہ وومن ڈومینیٹنگ سوسائٹی نہیں تھی وہ. ہاں کوئی بات نہیں. لیکن اب پہلے ہی باب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مسیحیت سے متعلقہ بات شروع ہو گئی ہے. ہمیں پہلے باب میں ہی مسیحیت کا رنگ نظر آنے لگ گیا ہے، جہاں پر سب کے لیے آزادی ہو جائے گی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ عورتوں کا ذکر آ سکتا ہے کہ اب دیکھیں میں نے آپ کو بے نظیر کی مثال دی کہ بے نظیر کے بغیر ان کا نسب نامہ نہیں ہوگا. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں اس کا رول بہت ہے. ایون کہ بے نظیر بھٹو کو اس کے باپ کے قبرستان میں دفنایا گیا، اور یہ بھی ایک غیر روایتی بات تھی، غیر رسمی بات ہے. ایسا ہو سکتا ہے کسی عورت کی اہمیت کے تناظر میں ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر ہم اگر اس کو دیکھیں اہل اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو پیغمبر اسلام کا جب خاندانی تعارف ہوگا یا ان کا خاندانی نسب نامہ یا آل رسول کی جب بات ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے نام کے بغیر اسے بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا ہمیں متی کی انجیل کے پہلے باب میں ہی مسیحیت کا رنگ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہاں پر عورتوں مردوں میں غلاموں میں اور کوئی تفریق نہیں کی جا رہی، اور سب کو اہمیت دی. اس باڑ کو توڑا جا رہا ہے جس کو بنایا گیا ہے کہ فلاں کا ذکر نہیں آ سکتا، فلاں کا ذکر نہیں آ سکتا. بتایا گیا ان کی اہمیت کہ وہ کون سا شخص اہم شخص اور اس کی ماں کون تھی یہ بتایا. رسوم و قیود کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، روایت پرستی سے ہٹنے کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. جی ناظرین، جو ضیاء المسیح صاحب فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو عورتیں ہیں ان کا نسب ناموں میں ذکر جو ہے وہ شماریاتی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ نمائندگی کے اعتبار سے ہے، تاکہ وہ لوگ جن کا شمار کیا گیا ہے نسب ناموں میں ان کا پتہ چل سکے کہ وہ کون سی خواتین میں سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو ناظرین، آپ کے سوالات اور آپ کے سوالات میں دلچسپی اور خصوصاً آپ کے اپنے پروگرام سوال آپ کا میں دلچسپی جو ہے اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی ڈھیر ساری جو ہے وہ فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ ان تمام سوالات کے ذریعے بہت سا علم حاصل کریں، ان کی سوالوں کے ذریعے بائبل کی تفہیم کے درجہ تک پہنچے، اور آپ کو اس خدائے واحد کی معرفت، علم، حکمت اور عرفان تک رسائی ہو. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی پروگرام سوال آپ کا.